रब का फरमान ये प्यारा कुरआन, हमारा कुरआन, हमारा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अपनी बरकतें लुटा रहा है और मदनी चैनल पर भी रमज़ान शरीफ की खुसूसी नशियात जारी और सारी है। उसी की एक कड़ी हमारा सिलसिला जिसका नाम है हमारा कुरान भी है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े प्यारे और बड़े मुनफरिद टॉपिक पर हमने गुफ्तगू सुननी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आखिर तक बैठने की नियत कर लें। और वो मौजू क्या है, मौजू भी मैं अर्ज करता चलूँ। दो लफ्ज़ हैं जो हमने ज़िंदगी में बहुत सुने भी हैं और कहे भी हैं। एक है नाकामी और दूसरा है कामयाबी। नाकामी की ओनरशिप कोई लेना नहीं चाहता, नाकाम होना कोई नहीं चाहता। हर शख्स चाहता है कि मेरे कदम कामयाबी चूमे और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन इस हवाले से बड़ी राय भी हैं, बड़ी बातें भी हैं और हमने ये भी समझना है कुरान हमें कामयाबी के कौन से नुस्खे बताता है। इंशाअल्लाह इसको शामिल सिलसिला करेंगे। आज गुफ्तगू का उन्वान यही रहेगा, लेकिन पहले शामिल कर रहे हैं दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत पर मुश्तमिल एक हदीस मुबारक। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और इन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब भी दुरूद पाक पढ़ें मोहब्बत के साथ, रग़बत के साथ, शौक के साथ पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने अर्ज किया शुरू में कि कामयाब होना हर शख्स चाहता है, नाकाम होना कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर नाकामी और कामयाबी के पैमाने भी अलग अलग हैं। जो चीज़ पर पहुंचने के बाद कोई शख्स समझता है कि मैंने अचीवमेंट ही नहीं की, मैं कामयाबी नहीं हुआ, गोया के नाकाम है, वही चीज़ किसी दूसरे के लिए कामयाबी की ज़मानत होती है, कामयाबी की चाबी होती है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना ये है कि कुरान करीम हमें किस कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहता है, या कामयाबी के वो कौन से वेज हैं, वो कौन से फॉर्मेट हैं जो कुरान करीम हमें अता फरमा रहा है। कुरान करीम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से कामयाब होने के नुस्खे बताए हैं। और अगर दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात का हम मुताला करें तो एक बात जो सामने आती है वो ये है कि दीन इस्लाम, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात एक इंसान को कामयाब देखना चाहती हैं। वो कामयाब हो कैसे, अब उसके नुस्खे कुरान करीम ने मुख्तलिफ बताए हैं। कहीं पर बड़े मुख्तसर अल्फाज में बता दिए, कहीं तफसील के साथ बताए हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 का जुज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फमन ज़ुहज़िह अनिन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुंचा, वो कामयाबी उसने गोया के पाली। इस बात को बयान किया। अब आप देखिए कितने सादा अल्फाज में, कितने कम अल्फाज में और कितने जामे मजमून को बयान फरमा दिया कि असल कामयाबी ये है कि इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद जब रब की बारगाह में पहुंचे, अपने आमाल की जवाबदेही दे, अपने आमाल का हिसाब किताब दे, तो बिल आखिर उसका ठिकाना एट द लास्ट मूवमेंट, एट द लास्ट टाइम, एट द रिजल्ट उसका ठिकाना क्या होना चाहिए, वो जन्नत होना चाहिए। अगर उसका ठिकाना जन्नत बन गया है, उसको जन्नत मिल गई है इनाम में, तो वो कामयाब है। और अगर जन्नत नहीं मिली, बल्कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, अगर वो जहन्नम में दाखिल कर दिया गया तो फिर वो नाकाम हो गया। तो कुरान करीम ने एक पैमाना तो ये बयान फरमाया और दीगर जगहों पर भी कामयाबी के नुस्खे, कामयाबी के पैमाने, कामयाबी का अंदाज, कामयाबी के फॉर्मेट को कुरान करीम ने बयान फरमाया है। यहाँ पर आज बिलखुसूस हम ले रहे हैं सूरतुल मोमिनून, जो कि 18वें पारे की इब्तिदा में है। इस सूरत की इब्तिदाई आयात, इब्तिदाई 10 आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों के औसाफ बयान फरमाए हैं, या जो लोग कामयाब होंगे उनके औसाफ बयान फरमाए हैं। तो बिला ताखिर बढ़ते हैं सूरतुल मोमिनून की इब्तिदाई आयात की तरफ। बड़ी प्यारी आयात हैं।
ان کے شان نزول کے بارے میں بھی آتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز آیا کرتی تھی، جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر یہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی پہلی سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب آئیے وہ 10 آیتیں کون سی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کوئکلی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے جو 10 اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں، چیک بھی کرتے جائیں گے کہ ہم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے اور استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اچھی باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہمیں ڈر جانا چاہیے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پہلی آیت میں سورۃ المؤمنون کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، اس طرح کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کے مستحق ہوئے، دیدار الہی کے حقدار بنے، دنیا میں مقبول الدعا ہوئے اور ان کی زندگی کامیاب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے پہلی آیت میں پہلا وصف یہ بیان فرمایا کامیاب ہونے والوں کا، کیا؟ کہ وہ ایمان والے ہوں۔ تو ایمان کامیابی کا پہلا اسٹیپ ہے اور ایمان کامیابی کے مین ڈور کی چابی ہے، گویا کہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو ایمان والے کامیاب ہو گئے، آفتیں ان سے دور ہوئیں، مرادیں ان کو حاصل ہوئیں اور اللہ تعالی نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ تو پہلا اسٹیپ ہے ایمان۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان ہے کیا؟ ویسے تو تعریفات کتابوں میں بڑے الفاظ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، بڑی عبارتوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ آسانی کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے سادہ سے الفاظ میں کہ اللہ پاک کے آخری اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر دل سے اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان۔ انہوں نے کہا وہ قرآن لے کر آئے، اس پر ایمان، قرآن نے جو نظریات دیے اس پر ایمان، اللہ کی توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ ہم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات ہمیں اس وصف پر، ایمان کے وصف پر استقامت عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ تو کامیاب لوگوں کی پہلی صفت ہم نے سنی کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ اب بلا تاخیر دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسرا وصف جانتے ہیں کہ جو آخرت میں اللہ کے نزدیک جو کامیاب لوگ ہیں ان کا دوسرا وصف کیا ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 میں دوسرا وصف کامیاب لوگوں کا بیان فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے، یعنی اس طرح کے نماز کی حالت میں ان کا دل رب کا خوف محسوس کرتا ہے، اعضاء میں جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں سکون ہوتا ہے، نظر اپنے مقام پر قائم ہوتی ہے، نماز میں کوئی فضول کام نہیں کرتے، دھیان نماز میں رہتا ہے۔ نماز قائم کرنے کے یہ معنی ہیں اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، یعنی ظاہری حالت جو ہے جسم کی، اعضاء کی، کپڑوں کی، کیفیت کی، اس سے بھی سکون، طمانینت اور فوکسڈ ہم کہ ہم نماز میں ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری باطنی کیفیت،
ہماری دلی حالت بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، اس کے خوف کا شکار ہو، امید اور خوف کی کیفیت میں ہوں، تو یہ ہے خشوع و خضوع۔ اس کو آپ کہہ لیجئے کہ آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا نہ ظاہر نماز میں پوری طریقے سے موجود ہوتا ہے، نہ باطن موجود ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز کا حال بیان کروں تو انشاءاللہ بڑی وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نہایت اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، پھر میں خیال کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ شریف میرے بالکل سامنے ہے، میں میدان محشر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، میرے قدم پل صراط کے اوپر ہے، جنت میرے دائیں طرف اور دوزخ میرے بائیں جانب، ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں، اور میں گمان کرتا ہوں بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس حال میں تکبیر کہہ کر بڑے غور و فکر کے ساتھ قرأت کرتا ہوں اور نہایت تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہوں، بڑی امید کے ساتھ تشہد پڑھتا ہوں، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق سلام پھیر دیتا ہوں، اور میں یہ نماز اس حالت میں ادا کرتا ہوں کہ میرا کھانا اور لباس بالکل حلال مال سے ہوتا ہے، اور میں خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ نماز قبول کر لی جائے گی یا رد کر دی جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے نماز کا حال، صرف اس میں سے ایک بات کہ میں نماز اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں گویا کہ میری زندگی کی آخری نماز۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش کہ ہم ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اور اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ آپ کبھی زندگی میں کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، کچھ وقت نکالیں اور ایک نماز اس اہتمام کے ساتھ پڑھیں جو آپ کو لطف اور کیفیت بنے گی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز عام حالات یا اس کے بغیر پڑھی گئی نماز سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کہنے کو دونوں نماز ہے، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں بڑا فرق ہے۔ تو کامیاب لوگوں کا دوسرا وصف سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 میں یہ بیان کیا گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے وصف کی طرف کہ کامیاب لوگوں کا تیسرا وصف کیا ہے۔ تو تیسرا وصف یہ بیان فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو کام نقصان دہ ہے، گناہ کا ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں کرنا، لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ بے فائدہ کام، لغو، فضول، اس سے بھی بچا جائے۔ اور تقوی کے لیے ان دونوں کاموں سے بچنا ضروری ہے، یعنی گناہ سے تو بچنا ہے ہی ضروری، لیکن فضول کام جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس سے بھی بچا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، اسلام کی اعلیٰ اوصاف میں سے یہ بات ہے کہ بندہ غیر ضروری یا غیر منفعت بخش اور فضول کاموں سے بچے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بڑی سادہ سی ہے، اور قرآن نے اس کو کامیابی کا نسخہ قرار دیا، اور اس کو ذرا سادہ الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو جتنا فارغ ہے وہ اتنا مصروف ہے، اس سے جب آپ ٹائم مانگے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، جی میں تو مصروف ہوں۔ یعنی حالت یہ ہے کہ ملازمت ہے نہیں، اور انٹرویو کے لیے کوئی بلا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت اتنے بجے نہیں اتنے بجے بلا لیں۔ بھی جب نوکری نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، کام نہیں ہے تو مصروف کہاں ہوں؟ زیادہ تر ایسے لوگ پھر غیر ضروری کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو غیر ضروری کام جو ہے آپ کو کامیابی سے روک لیتے ہیں۔ کامیاب لوگ کبھی غیر ضروری کاموں میں نہیں پڑتے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کر دوں، کامیابی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، یہ فوکس مانگتی ہے۔ آپ کو اپنے ہدف کی طرف، اپنے گول کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ جس شخص نے منزل کی طرف جانا ہوتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں، اب تو کم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے
کہ گھوڑوں کی آنکھوں پر کچھ پلیٹس لگا دیتے ہیں، اس کو وہ مخصوص اس کے نام بھی ہوتے ہیں. وہ کس لیے لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ گھوڑے جو ہیں وہ اپنی منزل کی طرف، اپنی سمت کی طرف چلیں، دائیں بائیں نہ ہو، رائٹ لیفٹ آنے والے مناظر میں اور چیزوں میں نہ گم ہو جائے، ان کی طرف نہ ان کی توجہ جائے، ان کی توجہ میں یکسوئی ہو، فوکسڈ ہو، تو وہ انشاءاللہ اپنی منزل پہ جلدی پہنچے گا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمس ہوں، ہمارے گولز ہوں، ہمارے مقاصد ہوں، اور پھر مقصد جتنا بڑا ہو اس کے لیے فوکس بھی اتنا زیادہ ہونا ضروری ہے. اور جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کا مقصد جنت پانا ہو، جس کا مقصد قبر و آخرت کی وحشت اور عذابات سے بچنا ہو، تو یہ مقاصد کتنے بڑے ہیں. اور جب انسان ان مقاصد پہ فوکس ہوتا ہے، ان مقاصد میں یکسو ہوتا ہے، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اسے دنیا میں بھی اکثر و بیشتر کامیابیاں ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. تو یہ تیسرا وصف بیان ہوا کامیابی کا. اور چوتھا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، فرمایا اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا کا کام کرتے ہیں، یہ کامیاب لوگوں کا ایک وصف بیان فرمایا. کیونکہ کامیابی دو طرح حاصل ہوتی ہے. ایک اور سینیریو میں سے ذرا آپ سمجھیے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا حق لیتے ہیں اور دوسروں کا حق دیتے ہیں. تو جو چیز کسی دوسرے کی ہے وہ دیتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی مثال سے میں اس بات کو واضح کروں کہ جب تک آپ کے اوپر کسی اور کا حق ہے نا، وہ برڈن ہے، وہ بوجھ ہے. تو بوجھ کے ساتھ آپ لمبی ریس کا سفر نہیں کر سکتے، آپ لانگ ٹرپ نہیں کر سکتے. وزن کے ساتھ آپ جتنے ہلکے ہوں گے اتنا لانگ ٹرپ ہوگا. یہاں پہ فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں. کیوں اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا جو وصف بیان کیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو یہاں پہ مفسرین نے اس آیت میں لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ بری صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے رہتے. اور اگر اس سے جو معروف معنی ہے، شرعی معنی ہے زکوٰۃ کا، وہ لیا جائے تو زکوٰۃ مال کا حق ہے، تو اس حق کو بھی ادا کرو. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. کامیاب لوگوں کا ایک وصف قرآن نے بیان کیا. اور یہاں پر ایک حدیث پاک اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا. ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی. تو کامیاب لوگوں کا ایک وصف کہ وہ اپنے مالوں پہ لگنے والی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر جو دوسرا معنی مفسرین نے لیا اس کا کہ تزکیہ نفس، تو دوسری جگہ پہ سورہ اعلیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. اس آیت مبارکہ میں حفاظت نسب یا حفاظت عزت و عصمت کو بیان کیا گیا کہ گندے کاموں میں نہیں پڑتے، بدکاری کے کاموں میں نہیں پڑتے اچھے لوگ، کامیاب لوگ. اللہ رب العزت ہمیں ہماری عزتوں کی، ہماری عصمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائز خواہشات شرعی حدود میں رہ کر پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی سے کنیکٹڈ ایک اور بات ارشاد فرمائی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والا ہے۔ اب ادھر پچھلی آیت میں جو مضمون تھا اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو شرعی ضرورتیں ہیں، جو تمہاری جبلی خواہشات ہیں، جو تمہاری جسمانی ضرورت ہے، جسمانی خواہش ہے، اس کو شرعی تقاضوں کے تحت جو پورا کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں حرام و ناجائز ذرائع کو اختیار کر کے وہ ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے تو یہ حد سے بڑھنے والا ہے اور یہ حرام اور گناہ میں پڑنے والا ہے، اور یقیناً یہ کام جہنم میں لے جانے والا، رب کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عافیت عطا فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے گندے، برے، بدی کے، بدکاری کے کام سے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ کامیاب لوگوں کا ایک اور وصف، اور وہ یہ کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور امین رہتے ہیں، امانت دار کو پہنچاتے ہیں، اور وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، چاہے وہ رب کی ہو چاہے بندوں کی ہو، جیسے ہمارا جسم، ہمارے اعضاء، ہماری جان، ہمیں حاصل شدہ نعمتیں جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہیں، تو ان کو امانت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں۔ جسمانی اعضاء سے گناہ نہیں کرتے کیونکہ امانت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے اور دیگر مخلوق سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں امانت ادا کرنے اور وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، 6 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1، بات بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو اور اس کو غلط استعمال نہ کرو۔ آیت نمبر 9 میں کامیابی کا ایک اور وصف بیان فرمایا، ایک اور چیز بیان فرمائی۔ پیچھے بھی نمازوں کے خشوع و خضوع کا فرمایا تھا، اب یہاں ایک بار پھر ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ پڑھنا، قضا نہ کرنا، ہمیشہ پڑھنا۔ نمبر 2، صحیح وقت پہ پڑھنا، اور نمبر 3، صحیح طریقہ سے اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ یہ نماز کی حفاظت کرنے کے 3 اسٹیپ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ تینوں حفاظتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، اس کے وقت پہ پڑھیں، اور اس کے جو طریقہ کار ہے، جو اس کی شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو اس کی مستحبات و سنتیں ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، ورثہ کے مستحق یہی لوگ ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فرمایا یہ فردوس کی میراث پائیں گے، فردوس جنت اعلیٰ، یہ اس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جنت ملے گی، اور کافروں کے بجائے ان کو جنت ملے گی اور یہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 9 آیات میں اوصاف، اور آخری 10ویں اور 11ویں آیات میں ان اوصاف کے حامل افراد کا اجر اور انعام بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں یہ اجر و انعام بھی عطا فرمائے اور ان اوصاف کا حامل بھی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی مسلمانوں پہ جو صفات ہیں ان کی برکت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں
یہ جتنی بھی اچھی باتیں سنی ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا فرمان یہ پیارا قرآن